अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम अपने आज के सेशन की इब्तिदा सूरह बकरा की आयत नंबर 180 से करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसियतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तुम पर फर्ज किया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और उसने माल और जायदाद छोड़ी है तो वालिदैन और करीब के लोगों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करे, ये लाजमी है मुत्तकीन पर। इस आयत में एक अहम अमल का हुक्म दिया जा रहा है जिसको हम वसीयत कहते हैं। लफ्ज़ वसीयत को अगर हम अंग्रेजी में समझना चाहे तो विल उसे कहते हैं, और उर्दू में और उर्दू का तबका इसको एज इट इज ही इस्तेमाल करता है, वसीयत। डिक्शनरी के एतबार से भी समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सरदस इस लफ्ज़ की चूंकि वजाहत की मजीद ज़रूरत नहीं है। यह हुक्म है कि जब कोई शख्स इंतकाल का वक्त आ जाए तो उसके पास में जो भी माल दौलत जायदाद प्रॉपर्टी छोड़ के जाने के इम्कानात हैं, उसके सिलसिले में एक वसीयत तैयार करके चला जाए। वसीयत का बुनियादी मकसद यही है कि बाद में कोई इंतशार ना हो, इख्तिलाफ ना हो और किसी भी तरह की वर्षा के दरमियान परेशानी और कन्फ्यूजन ना हो, और जिसका जो हक है वो इत्मीनान के साथ में उसको वो हक पहुंच जाए। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहम है, इस हुक्म के लिए कतबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। कुरान मजीद में हम देखेंगे, हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि ये फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में अहकामात जो हैं उनमें से कहीं किसी हुक्म के लिए कतबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, किसी हुक्म के लिए फ़रज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और एक जगह पे वस्सा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह मुख्तलिफ अंदाज में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं चीज़ों को बयान करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और भी समझने की है, वसीयत जब होती है तो उसमें तकरीर भी होती है, तहरीर भी होती है, यानी ओरल कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, ज़बानी हिदायत भी होती हैं, और साथ में उनको कलमबंद भी किया जाता है। अब कलमबंद करने का ताल्लुक जो किताबत से है, किताबत कलम का इस्तेमाल होता है, तहरीर होती है, लिखा जाता है, और कुरान मजीद का सबसे पहला जो लफ्ज़ है उसको भी समझने की ज़रूरत है, क़िराअत है। तो यहाँ पे तहरीर की अहमियत भी बयान की जा रही है कि वसीयत है तो तहरीर उसमें है, और तहरीर होती है तो चीज़ें महफूज हो जाती हैं, और इस अगर तहरीरी सलाहियत हमारे पास में नहीं है तो हम तहरीर भी नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये भी हुक्म एक इजाफी हुक्म भी मालूम होता है कि हमें तहरीरी सलाहियत से भी अपने आप को आरास्ता करना चाहिए, और साथ ही साथ में वसीयत पर भी अमल करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि जब आखिरी वक्त आ जाए, अब हम में से कुरान मजीद की आयत भी इससे मुताल्लिक़ है, और हम खुद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम में से किसी को नहीं मालूम कि हमारा आखिरी वक्त कब आएगा। लिहाजा जैसे ही हम साहिब सरवत, साहिब माल, साहिब दौलत कुछ भी होते हैं, यानी पीछे छोड़ के जाने के इम्कानात जैसे ही आते हैं सामने, हमें फ़ौरन अपनी वसीयत तैयार कर देनी चाहिए, गोया कि उसी वक्त ये हुक्म हमारे ऊपर नाफिज होना शुरू हो जाता है। जी, ये बड़ी अहम आयत है क्योंकि वसीयत के ताल्लुक से अमूमन बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ यानी इतनी सोच इस रुख से नहीं है कि ये हम पे फ़र्ज़ है, और जब फ़र्ज़ है तो हमें सबको करना चाहिए। जैसा आपने कहा कि चूँकि मौत का वक़्त किसी को नहीं पता, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं यानी ज़िम्मेदारियों तले आया, क्योंकि जब हम वालिदैन के साथ हैं या खुद नहीं कमाते तो हमारे यहाँ जवाबदेही ऐसी नहीं है, ना हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा जब मैं अमली ज़िंदगी में आ गया, अपना रोज़गार कमाने लगा, तो वहीं से मुझे ये बात सोच लेनी चाहिए कि मैं कुछ चीज़ों को लिख के जाऊँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं, क्योंकि इसका एक पहलू ये भी है जो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि मैं अगर उस वक़्त जैसे अर्ली ज़िंदगी में आदमी बहुत ज़्यादा अगर माल को नहीं जब कमा पाता, या इनिशियल स्टेज में आदमी के करियर में अर्निंग्स इतनी नहीं होती, आमदनी नहीं होती, और वो अक्सर अपनी ज़िंदगी में लोगों से कुछ पैसा ले लेता है, उधार लेता है, ये चीज़ें भी कलमबंद होनी चाहिए, क्योंकि मौत का वक्त नहीं पता किस वक्त मेरा इंतकाल हो जाए। तो मेरे अहले खाना को ये मालूम हो कि मेरे ऊपर किस किस का बोझ है, किस किस की अदायगी है जो मुझे करनी है। तो ये अगरचे गालिबा शायद इस दायरे में नहीं आता, लेकिन ये एक बहुत पहलू है इस्लाही समाज के लिए, ताकि बाद में जो मेरे मेरे बीवी बच्ची पीछे हों
انہیں دشواری نہ ہو کہ لوگ تقاضا کریں، انہیں پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر کچھ قرضہ تھا. تو چیزوں کو تحریر میں آنا ایک تو ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ وصیت کے تعلق سے ہمیں یا وراثت کے تعلق سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مال میں کیسا چھوڑ کے جانا، اس کی نوعیت کیا ہے. کیونکہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ قرآن تو مال جمع کرنے کو منع کرتا ہے. میں نے اگر مال جمع کیا، بہرحال قرآن کے احکامات کے خلاف کیا، لیکن تو بھی وہ جس شکل کا ہے، اس کی میں وضاحت تھوڑی آگے کروں گا اس جملے کو پورا کرنے کے بعد، تو بھی مجھے اسے قلم بند کرنا چاہیے. اب یہاں سب سے بڑی دشواری یہ آتی ہے کہ جن لوگوں کے مال یا آمدنی جو ہے وہ باضابطہ اور جہاں رہ رہے ہیں اس ملک کے قوانین کے حساب سے نہیں ہوتی. قرآن کے قوانین کو تو ابھی آپ پیچھے رکھ دیجئے، اگر ملک کے قوانین کے حساب سے بھی نہیں ہوتی تو وہ زیادہ تر چیزوں کو قلم بند نہیں کرتے. اچھا، اللہ کے احکامات کے حساب سے بھی جنہوں نے اگر مال کمایا ہے، اکٹھا کیا ہے، تو اس میں بہت سے اندیشے ہوتے ہیں. مثال طور پہ ایک عام ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ مال اور آمدنی کا معاملہ مرد کا ہوتا ہے اور اس کا خبر عورتوں کو نہیں لگنی چاہیے. کوئی بھی چیز اب ہم تحریر کریں گے تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ چیز سامنے آ جائے گی، اس پہ گواہ بھی مقرر ہوں گے، تو پھر یہ بات میری کھل جائے گی. تو یہ ساری پیچیدگی وہاں ہوتی ہے جہاں ہمارے معاملے صاف نہ ہو. معاملے ہمیں اپنے صاف رکھنے چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے جو ہم پہ فرض ہے کہ ہمیں اپنی وصیت تیار کرنی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پھر مال کس طرح کا ہوگا جو قرآن کے حساب سے بھی جائز ہو اور وہ جمع شدہ نہ ہو. تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ آپ کو مال کمانے سے منع نہیں کرتا، وہ خوشحالی کا مخالف نہیں ہے، وہ زندگی کی سہولیات کا مخالف نہیں ہے. وہ مخالف کس چیز کا ہے کہ شو بازی نہ ہو، دکھاوا نہ ہو اور ویسٹیج نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. آپ اپنی جائز ضروریات پوری کریے، اس کے بعد جو آپ کے پاس مال ہے اس کو آپ جمع کر کے نہ رکھیں. وہ آپ نے جمع کر کے رکھا مال کی شکل میں، سونے کی شکل میں، ہیرے جواہرات کی شکل میں یا پراپرٹی کی شکل میں، تو وہ احکامات کے خلاف ہے. لیکن وہ مال حکم ہے کہ ضرورت مندوں پہ خرچ کرو. تو اب جو ضرورت مندوں میں ایک بڑا طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے پاس روزگار نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے مال کو استعمال کر کے اس طرح کا کاروبار پھیلایا، اس طرح کی چیزیں پھیلا دی، پیدا کر دی، جس کو ہم کوآپریٹو سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی کہہ سکتے ہیں. کہیں پہ کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، کوئی صنعت، کوئی چیز ایسی قائم کر دی جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے اور میرا پیسہ بھی وہاں لگ گیا. تو یہ لوگ جو ہوں گے نیچرلی، جب یہ یعنی موت کا وقت قریب کی کیا بات کہوں، ان کو تو جیسی جب یہ صورتحال میں ہو تو اب یہ وہ پیسہ ہے جو انہوں نے خرچ کیا ہے اور اس خرچ اس طرح سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملا ہے. تو یہ جو ان کے سرمائے ہیں یہ تو بالکل ایک طرح سے جائز طریقے سے ہیں اور وصیت ان کی لکھنی نہیں چاہیے. میں اس کی وضاحت یوں کر رہا ہوں کہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب قرآن مال جمع کرنے کو منع کرتا ہے تو وصیت کس چیز کی، وراثت کس چیز کی. تو دیکھیے قرآن آپ کو مال کو روک کے رکھنے کے لیے منع کرتا ہے. وہ آپ کو یعنی قرآن کی جو اکانومی ہے، جو طرز معیشت ہے، وہ انفاق پہ ہے، خرچ پہ ہے. اب آپ خرچ کس طرح کریں کہ آپ اس طرح کے کاروبار، اس طرح کی چیزیں کھڑی کریں جس میں لوگ کام کر سکیں، ان کو روزگار ملے اور اس سے پھر نفع پیدا ہو. اس نفع کو آپ چاہیں تو ان کے بیچ میں تقسیم کر لیں، اپنا حصہ بھی رکھتے ہوئے جیسے کوآپریٹو سسٹم میں ہوتا ہے، یا اس منافع سے آپ مزید کوئی چیز پھیلا لیں جس میں لوگوں کو پھر مواقع ملے. کیونکہ جب ہم پیسے کو خرچ کرتے ہیں کاروبار میں، صنعت میں، یا ایون کھیتی باڑی، ایگریکلچر میں، تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو یہ مواقع ہیں جو لوگوں کو ملتے ہیں. تو جو لوگ جس حیثیت سے بھی اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ ان کے پاس مال ہے، دینداریاں بھی ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو دینا بھی ہو، کچھ کو لینا بھی ہوگا، اس کو انہیں بنا کسی ڈر اور خوف کے لکھ لینا چاہیے تاکہ ان کے جانے کے بعد جو ان کے پسماندگان ہیں، جو ان کے فیملی ممبرس ہیں، ان پہ کسی طرح کی دشواری نہ ہو. اچھا، یہاں ایک چیز بہت اہم ہے کیونکہ اس چیز کی، اسی نقطے کی، اسی بات کا، اللہ کے اسی حکم کا ذکر آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں بھی آیا ہے. وہاں کئی جگہ کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو وراثت کی تقسیم اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے وہ وصیت اور جو قرض ہو اس کے بعد کے لیے ہے. اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس شخص نے جو وصیت کی ہے
قرآن اس کو مقدم کر رہا ہے. تو تقدیم کس چیز کی ہے کہ جس شخص نے جو وصیت کی ہے وہ وصیت کرے اس وصیت کے مطابق، پلس اس کا جو قرض ہو کسی کا، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آدمی ارلی کریئر میں ہے تو بھی اس پہ دینداری ہوتی ہے. جو لوگ کاروبار میں ہوتے ہیں انہوں نے کہیں پہ پیسہ دے رکھا ہوتا ہے، کہیں پہ ان کو لینا ہوتا ہے. یہ ساری تفصیل اگر آدمی لکھ کے جاتا ہے اپنی، تو اس کو لکھنے کے بعد جو اس کی قرضے ہیں یا جو اس نے وصیت کی ہے کہ یہ پیسہ اتنوں کو جانا ہے، اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے وہ وراثت کے ان قوانین کے تحت تقسیم ہوتا ہے جس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اور یہاں یہ چیز بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنی وصیت لکھتے وقت، دیکھیے وصیت جو ہے ایک طرح سے قابل از وقت نصیحت ہے کہ میرے بعد میں جو سسٹم، جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی تھی اس کو کیسے چلنا چاہیے. مثال طور پہ اگر گھر میں کچھ بچے ہیں تو ان کی تعلیم کے سلسلے میں بھی وصیت ذکر کرے کہ میرے بچوں کی کس طرح تعلیم ہو، کہاں تک تعلیم ہو، ان کی منشا کے مطابق ہو، اس پہ پیسہ خرچ کیا جائے. اس کو وہ حساب لگاتے ہوئے بھی الگ کر سکتا ہے کہ میرا بچہ بھی اتنے سال کی اسکولنگ یا کالج کا عمر ہے، یہ پیسہ اس کو جانا چاہیے. میرے والدین جو ضعیف ہیں ان کے علاج ان کے لیے، یعنی پوری اپنی ضروریات ایزیوم کرتے ہوئے کہ مجھ پہ جو کمٹمنٹس ہیں، جو میری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں کس کس کو کتنا پیسہ جانا چاہیے تاکہ ان کی تربیت، ان کی نشو و نما میں رکاوٹ نہ ہو میرے ہٹنے سے، ایز فار ایز پاسبل جتنا میرے لیے ممکن ہو. تو یہ بہت انکلوزیو قسم کا ایک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے جس میں اور اس میں میری شریک حیات بھی شامل ہے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس میرے اوپر جو ذمہ داری اس کو میں کس طرح سے ڈسچارج کرتا ہوں، کتنا پیسہ انہیں ملنا چاہیے. یہ ساری تفصیل جو ہے. اور اس میں ایک بڑا اہم گائیڈنگ پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ معروف طریقے سے وصیت کریں. یہ معروف طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم ایک عام طور سے ذکر کرتے ہیں امر بالمعروف، اور اس کو ہم کہتے ہیں نیکی کا حکم. نیکی کیا ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، کیونکہ عمل صالح قرآن نے ڈیفائن کرتی ہے. تو معروف در حقیقت وہ طریقہ ہے، وہ ہدایت ہے جو قرآن نے ہمیں دی ہے. تو قرآن نے جو نظم ہمیں دیا ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، اس کے حساب سے یہ وصیت کرنی ہے. وصیت من چاہے طریقے سے نہیں ہوتی. کہ قرآن کے بہت سارے گائیڈنگ پرنسپلس میں یہاں جو ریلیونٹ ہے پرنسپلس، اس میں انصاف کا بھی ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، اور وحسنوا کا بھی ہے کہ احسان کرو، ایتاء ذی القربیٰ کا بھی ہے. تو یہ احکامات جو ہے نا، دیکھیے قرآن کے احکامات، یا یوں کہہ لیجیے کہ دین اسلام، وہ طریقہ جو ہمیں جینے کا اللہ نے سکھایا ہے، ان ہدایت سے جو قرآن کریم میں موجود ہیں اور جن پہ عمل کر کے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دکھایا، ان پہ عمل معروف طریقہ ہے. ہم جب معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے منع کرتے ہیں، منکرات ان سے ہٹنے کا نام ہے، ان پہ چلنے کا نام معروف ہے. اور اس کی مزید وضاحت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخری حصے میں کہا گیا کہ یہ لازمی ہے متقین پر. متقین کون ہیں؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں. یہ وضاحت بارہا یہاں ہو چکی ہے کہ جو شخص اللہ کے احکامات پہ چلے، یعنی جو کرنے کا حکم ہے وہ کرے اور جس چیز سے منع کیا وہ نہ کرے، وہ متقی ہے. تو تقوی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی اتباع. اور معروف طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ. تو ان ہدایت کی روشنی میں ہم وصیت کریں گے. ہم اندھیرے میں اپنی خواہشات کے حساب سے وصیت نہیں کر سکتے. وہاں ہمیں انصاف کا بھی تقاضا دیکھنا ہوگا، پاس والوں کو دینے کا طریقہ بھی دیکھنا ہوگا، اور احسان کا رویہ بھی اختیار کرنا ہوگا. تو یہ بڑی مجموعی چیزیں ہیں، لیکن یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کی بندگی میں لاتی ہے. کیونکہ ہر جگہ، ہر وقت ہم جب اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو ہم اس رخ سے اسلام میں آتے ہیں، جو میں ذکر کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ ادخلوا فی السلم کافہ کی جو بات ہے کہ اسلام میں پورے کی پورے آ جاؤ. تو یہاں اس تعلق سے بھی اللہ کے احکامات سے کام کرتے ہیں، تو یہ ہم اللہ کے حکم میں آ جاتے ہیں. اور وصیت دیکھیے کتنی اہم ہے. اس کا ثبوت ایک تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں پہ اس کو فرض بتایا گیا ہے. سورہ نساء میں اس کی تفصیل پھر بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے وصیت کے معاملے طے ہوں. اور سورہ مائدہ میں آیت نمبر 106 سے 108 تک گواہی کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے اس پہ گواہ مقرر ہو اور وہ گواہی صحیح انداز سے دیں. آگے بھی اس کا تھوڑا سا ذکر ہے یہاں پہ. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم کام ہے.
اور اس کو کریں وہی لوگ نہیں جو لکھپتی کروڑ پتیوں. ایک آدمی یہ سوچے کہ بھائی میں تو ایک کلرک کی نوکری کر رہا ہوں, مجھے کیا وصیت کرنی ہے. ضرور کرنی ہے, کیونکہ آپ کی جو ذمہ داری ہے, جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں, ان کو لکھ کے لائیں تاکہ ہر چیز کاغذ پہ ہو, کس کو لینا ہے, کس کو دینا ہے, سب وصیت کا حصہ ہے. اور اس میں جیسا آپ نے کہا کہ اللہ کے حکم میں وصیت کا لفظ بھی آتا ہے, تو سورہ نساء میں جہاں اس چیز کو کہا گیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے احکامات دیے ہیں, یہ اس کی نے جو وصیت کی ہو یا اس کا جو قرض ہو اس کی ادائیگی کی بات ہے. اور اس کے آخر میں سورہ نساء کی 12ویں آیت کے آخر میں آپ دیکھیں تو وہاں یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ وصیتم من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تمہیں. تو یہ چیزیں بالکل اللہ کے احکامات سے بندھی ہوئی ہیں اور ہم پہ فرض ہیں, لہٰذا ہم سب کو اس پہ دھیان دینا چاہیے. یہ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے, یعنی یہ ایک وائنڈنگ اپ ہے زندگی کی, کہ میں اپنی زندگی میں سب توازن سے کار خیر کرتا رہا, اچھی زندگی گزاری. اب میرے مرنے کے بعد بھی جو لوگ میری نگرانی میں ہیں, میرے اہل خانہ جو میری ذمہ داری میں ہے, ان کے لیے زندگی آسان ہو, میرے معاملات بعد میں بھی درست چلیں, اس کے لیے وصیت ضروری ہے. تو اس کو ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں. شکریہ. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پھر جو کوئی اس کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہے جو اسے بدلتے ہیں, بے شک اللہ سمیع اور علیم ہے. ایک شخص ہے جس نے وصیت کی اور ایک شخص ہے جس کو وصیت کی گئی. وصیت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں, تقریری بھی ہو سکتی ہے, یعنی زبانی بتا دیا گیا, اور دوسری صورت ہے کہ تحریر کی شکل میں آ جائے. اب جو سننے والا ہے, جو ریسیو کرنے والا ہے, جس کو وصیت کی جا رہی ہے, اگر وہ کچھ غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کی سزا وصیت کرنے والے کو قطعی نہیں ہے, کیونکہ اللہ جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے, سمیع ہے, علیم ہے, بصیر ہے, تمام اس کی صفات ہیں, اس کے احاطہ علم میں تمام چیزیں موجود ہیں. تو اب جو غلطی کر رہا ہے تو گویا کہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے اس کے لیے ایک احتیاطی بات کہی گئی ہے کہ کہیں تمہیں وصیت کو نافذ کرنے میں تم سے چوک نہ ہو جائے, اس کا پورا خیال رکھنا. جی بہت صاف ہے, مناسب ہے. چلے آگے چلتے ہیں. شکریہ. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اگر کسی کو ڈر لگا کہ وصیت کرنے والا کسی کا حق مار لے گا یا غلط کام کرے گا تو اس نے صلح صفائی کروا دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے. یہ اس آیت میں بڑی اہم بات کہی گئی ہے. وصیت کے تعلق سے تو ہے ہی اہم, اور ہمیں ایک عام زندگی میں بھی اس آیت کی بڑی اہمیت ہے. وصیت کے تعلق سے ہم یہ کبھی کبھی وصیت کرنے والا ایموشنلی کسی سے زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے, جذباتی طور پہ اس کا لگاؤ کسی سے زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کبھی چھوٹے بیٹے سے زیادہ اٹیچمنٹ ہو گیا, بڑے بیٹے سے زیادہ اٹیچمنٹ ہو گیا, یا کسی اور سے گھر میں جس کا اس کے اوپر احسان تھا اس سے اٹیچمنٹ زیادہ ہو گیا, یا کسی بھی وجہ سے اس کا تعلق جذباتی طور پہ کسی سے زیادہ ہو گیا. وصیت لکھنے میں جذبات کا خیال رکھا جاتا ہے, انسان رکھتا ہی ہے جذبات کا, لیکن جذبات سے زیادہ صحیح اور غلط کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اگر کسی خارجی شخص کو, باہر کے شخص کو یہ علم ہو کہ جو شخص وصیت کر رہا ہے وہ کسی غلطی کا شکار ہو رہا ہے, پہلے تو ہی کر رہا ہے اپنی وصیت کو صحیح سے لکھنے میں, تو اس کو سمجھا دینا چاہیے, بتا دینا چاہیے, اور جہاں بھی اصلاح کے کریکشن کے امکانات ہیں اس اصلاح اور کریکشن میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اب یہ جو پیچھے نہیں رہنے والی بات ہے یہ بڑی اہم ہے, جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم لوگ اپنی عام زندگی میں بہت سارے مواقع پر ہم صحیح بات کہنے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, صحیح بات پہ ٹوکتے نہیں ہیں, صحیح بات پہ کہتے نہیں ہیں, کبھی کبھی خوف کی وجہ سے, کبھی کبھی کسی منفعت کے شوق میں, اور کبھی کبھی لاؤبالی پن پہ. یہ جو تیسری وجہ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. دونوں ہی پہلی بھی خطرناک ہے, لیکن تیسری وجہ یہ ہے کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دو, ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے بلا وجہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے, رسپانسبلٹی دیتا ہے جتنے وہ وسعت رکھتا ہے, جتنی وہ صلاحیت رکھتا ہے. جتنا حد المقدور, جتنا ہمارے لیے پاسبل ہو, ہمیں جہاں پہ غلطی ہوتے ہوئے کوئی بات دکھے
اس غلطی پہ ٹوکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ یقینی طور پہ اصلاح کے جو پیرامیٹرز ہوں گے وہ وہی ہیں جو کتاب ہدایت میں لکھے ہوئے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اس میں صرف ایک چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عملی زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو لوگ ورثہ ہیں پیچھے، جو پیچھے ہمارے لوگ چھوڑ رہے ہیں، ان میں سے کس کی طرف تھوڑا سا رجحان بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی ضرورت بھی زیادہ ہو سکتی ہے. تو ان کو ہم یقیناً کچھ اگر زائد حصہ دیتے تو کوئی حرج نہیں. اصل چیز یہ کسی کا حق نہ مارے، یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کا بھلا کر دیں، کوئی حرج نہیں. تو یہ میرے خیال سے رخ ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. باقی تو یقیناً ٹھیک ہے اور مزید وضاحت کی اس میں ضرورت نہیں ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. نہیں، یہ بات یقیناً بہت اہم ہے کہ ضرورت بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، صرف جذباتی مسئلہ بھی نہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، جی اہم وضاحت ہے. جی جزاک اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر صیام فرض کر دیا گیا ہے اسی طرح جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. قرآن مجید میں بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی زندگی پر لاگو ہوتے ہیں، اور اس میں سے کچھ چیزیں، چونکہ یہ بات پہلے سے آ چکی ہے اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح بھی کر دیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے پیش کیا اور رکھا تو ان کو یہ بھی ہدایت دی کہ تمہارے پاس میں ہدایت کی باتیں آئیں گی، انہیں تمہیں قبول کرتے رہنا چاہیے. اور ہدایت کی باتیں بنیادی طور پہ ایک ہی ہے کہ توحید ہے، اطاعت بندگی ہے اللہ کی، اور اس کی بندگی کے جو مختلف شکلیں ہیں وہ شکلیں ہیں. ان شکلوں میں سے ایک شکل صیام بھی ہے. تو یہ ہدایت کی وہ چیزیں ہیں جو پہلے بھی تھیں اور ابھی بھی ہیں. بس اس میں یہ ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی بنیاد پہ اصلاح کے لیے پیغمبر بھی آتا ہے اور پیغام بھی آتا ہے. اس آیت پہ دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیام ہمارے اوپر فرض ہے. سیام کے سلسلے میں بہت ساری باتیں تفصیل سے قرآن میں وقتاً فوقتاً آگے کی آیتوں میں اور صورتوں میں موجود ہیں. دوسرا ایک بہت اہم پہلو ہے، یہاں پہ اس فرض کو بتانے کے لیے کتبہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. کتبہ کی وضاحت جیسے پہلے بھی آئی تھی کہ تحریر ہونی چاہیے، اور سیام کو جب عملی طور پہ ہم اپنی زندگی میں لے کے آنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ بغیر تحریر کے کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا ہے. تو تحریر اور کتابت اور لکھنا اور پڑھنا یہ وہ اہم زندگی کے اعمال ہیں جن کو کبھی قرآن براہ راست کہتا ہے اور کبھی انہیں ان اشارے سے ان چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے. تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں تحریری صلاحیتوں سے بھی اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے، اور جو سیام کا حکم ہے یہ فرض ہے، اس کی ادائیگی میں بھی پہلوتہی نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں، اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی کنسیپٹس کو ہم یہ کلیئر کریں یہاں پر، کیونکہ ہم اپنے چاروں طرف جس انداز سے سیام، جس کو ہم رمضان کہتے ہیں، روزوں کا مہینہ کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں، وہ یعنی کسی حد تک اس طرح سے یا اس مکمل شکل میں نہیں دکھتے جو لفظ سیام کا یعنی روکنے کا مفہوم ہے. ہمیں اپنے آپ کو کن کن چیزوں سے روکنا ہے، جس میں ایک بڑی چیز بھوک ہے، اور اس میں جو ایک نظم بتایا گیا ہے کہ آپ کو کس وقت سے کس وقت تک روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد کب روزہ کھولنا ہے. یہاں پہ اس کا ظاہر ہے جب ہم بھوکے رہیں گے تو ہمیں بھوک کا احساس ہوگا. ایک تو بھوک کے احساس کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ یعنی ہماری اصلاح دونوں طرح سے کرتا ہے. یہ جو بھوک کا یا کھانے میں گیپ کا نظم ہے کہ جسمانی اصلاح بھی ہوتی ہے، کیونکہ آج جو لوگ ہیلتھ کانشیس ہے اور جو یعنی باقاعدہ سیشنز لیتے ہیں، نیوٹریشنسٹ کے پاس جاتے ہیں اپنے صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے یا اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے، تو وہ ان کو یعنی یہ سسٹم روزہ کا دیتے ہیں بھوک کے نظم کو بنانے کے لیے. کوئی انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کرتا ہے. یہ میں فاسٹنگ کا لفظ اس لیے رک رہا تھا کہتے میں کہ یہ ان کے نظام کے لیے تو فاسٹنگ کا لفظ ٹھیک ہے کہ آپ کھانے سے جب بچ رہے ہیں، لیکن یہاں جو سیام کا لفظ ہے اس کے لیے اگر انگریزی میں کوئی لفظ قریب دکھتا ہے تو ایبسٹیننس لگتا ہے، کیونکہ آپ روک رہے ہیں اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے. تو اس میں ایک چیز بھوک بھی ہے.
تو اس کو جب آپ ایک گیپ دے دیتے ہیں اپنے 2 میلز کے درمیان، کھانوں کے درمیان، تو اس بیچ میں آپ کی باڈی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے جسم سے بہت سے زہریلے مادے اور فضلے خارج کر دیتی ہیں. وہ ایک الگ موضوع اور تفصیل یہاں ضرورت نہیں ہے. میرا مقصد یہ کہنے کا کہ اس سے آپ کی صحت میں بھی سدھار ہوتا ہے، آپ کی قوت برداشت اور سیلف کنٹرول بڑھتا ہے، اور یہ وہ نفس کے حصے ہیں. کیونکہ نفس جو ہے وہ اگر اپنی بنیادی خواہشات کو روک سکتا ہے اور اس کے روکنے کی ٹریننگ ہو گئی، یعنی ایک طرح سے ہم یہ سمجھیں، اس میں پھر مجھے اپنی بات سمجھانی آسان ہو جائے گی کہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. اب ٹریننگ کے لیے جب آپ جاتے ہیں، بلکہ صحت کے تعلق سے میں عرض کروں کہ بہت سے علاج ایسے ہوتے ہیں آیورویدا سسٹم میں جس میں لوگ وہاں جا کے رہتے ہیں. کیرالہ میں بہت سے ایسے سینٹرز ہیں، کچھ اور جگہوں پہ بھی ہیں جس میں آدمی کو رکھ کے وہیں پہ اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس میں اس کی غذا بالکل سادہ اور محدود کر دی جاتی ہے اور وقفے بڑھا دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ نظم ہے جو آج علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، معالجے کے لیے بھی. اور اس میں دوسرا رخ جو نفس کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھیں. تو یہ ٹریننگ کس چیز کی ہے؟ بنیادی طور سے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا. اب نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے غذا کے تعلق سے نہ صرف یہ کہ بھوک کا احساس کروں اور کھانے کی خواہش کو روکوں، بلکہ کھانے کے نظم کو بھی میں اس طرح سادہ اور آسان کر لوں کہ مجھے اگر کسی وقت اتنا پرتعیش یا یعنی جسے کہیے کہ مرغوب اور مرغان غذائیں نہ مل سکیں تو میں سروائیو کر سکوں. یا ایک طرح سے میں یہ کہوں کہ اگر ہم رسول اللہ کی طرز زندگی کے حساب سے اپنے غذا کو بنا لیں کچھ دن کے لیے، جو بہت سادہ، بہت کم اور بہت سمپل ہوا کرتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ٹریننگ کے زیادہ نزدیک پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے جو چیف ٹرینر تھے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہماری اکثریت اپنے اس چیف ٹرینر یعنی رسول مقبول کی زندگی کے جو معمولات تھے اس میں اس سے نسبتاً دور ہے. کہ آپ کی غذا کیا تھی، اس کے اجزاء کیا ہوا کرتے تھے، کتنی مقدار ہوتی تھی اور کتنی ریگولیرٹی ہوا کرتی تھی. تو اس میں سادہ غذا پہ آنا، ہلکی غذا پہ آنا اور 2 کھانوں کے بیچ میں گیپ رکھنا، یہ اس پارٹ کا حصہ ہے. اگر ہم جسمانی اینگل چھوڑ دیں، صحت کے اینگل چھوڑ دیں، جو نفس کو ریسٹرین دیتا ہے. اب اس میں ایک چیز بڑی اہم یہ آتی ہے کہ جب روزہ کا افطار کا وقت آیا تو اکثر گھرانوں میں پکوان کی تیاری ہوتی ہے، اور کافی وقت پکوان کے لیے سامان جٹانے میں، کیونکہ آپ دیکھیں گے بازاروں میں بھیڑ بڑھ گئی ہے، شاپنگ بڑھ گئی ہے، لوگ مال خرچ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ شاپنگ جو ہے اس کا بڑا حصہ سامان کا ہمارے اپنے کھانے کی تیاری میں جاتا ہے. کم حصہ ان لوگوں کو جاتا ہے جو مستحقین ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ان سب چیزوں کا یعنی یہ اللہ کے احکامات کے اپنے اوپر اتباع کرنے کے لیے ایک پریکٹس کا مہینہ ہے. جب ہم نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کی بات کہتے ہیں تو وہ کنٹرول یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا مال جو ہے وہ میں اپنے اوپر نہ خرچ کر کے دوسرے پہ خرچ کروں. یہ بھی ایک کنٹرول کا طالب ہے. آسان نہیں ہوتا اپنے مال کو دوسروں پہ خرچ کرنا، اپنے بنائے ہوئے کھانوں میں دوسروں کو شریک کرنا. تو یہ نظم تھوڑا سا ہمارا سادگی مانگتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی کا جو انداز تھا اس کو ہم اپنے آنکھوں سے نہیں ہٹا سکتے. کیونکہ وہ حکم جو ہم پہ آیا تھا کہ آپ حلال و طیب کھائیے، تو وہ آپ بھی تو لے کے آئے تھے. آپ نے اس حکم کے کس طرح عمل کر کے دکھائے سب بات پہ، اس کو ہم سامنے رکھیں تو بہتر رہے گا. وہ ہم نہیں رکھتے. اور رزقاً حلالً طیباً کے تعلق سے، کھانے کے معاملے سے، پینے کے معاملے سے جو طرز رسول اکرم کا تھا، رسول مقبول کا تھا، وہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے. اور اس پریکٹس کے مہینے میں ہم اس کی پریکٹس کریں تو اس میں حق تو یہ ہوگا اللہ کے احکامات کا اور رسول مقبول کی سیرت پاک کا کہ ہمارے دونوں سروں کے کھانے یعنی سحری کے بھی اور افطار کے بھی وہ ہلکے ہوں اور سادہ ہوں. اس میں ہمیں جسمانی صحت میں بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے نفس کی بھی
وہ کنٹرول کی صلاحیت جو ہوتی ہے نفسانی خواہش کی، کیونکہ بھوک میں جب آدمی کی شدت ہوتی ہے تو وہ انواع اقسام کے کھانے کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ آپ اس خواہش کو روک لیجیے، ہو سکتا ہے اس مہینے سے ہمیں سادہ کھانا کھانے کی عادت پڑ جائے، اور ہمیں ڈالنی چاہیے اگر ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے۔ دوسری چیز جو آتی ہے وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو رمضان کا آدھا مہینہ گزرنے کے بعد کہیں عید کی تیاریوں کی شاپنگ شروع ہوتی تھی، اب تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی عید کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، اس میں پھر وہی انواع اقسام کے کپڑے، اور اس میں کتنا ہم خیال رکھ پاتے ہیں کہ کیا میرے خاندان کے دیگر لوگ بھی اس طرح کے کپڑے پہن سکتے ہیں، کیا میرے ہاں جو کمزور لوگ ہیں جن کے ہاں شاید نیا کپڑا بنانے کی بھی صلاحیت یا ہمت نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے، کیا میں ان کے لیے کچھ سوچ رہا ہوں، کیا میں یا ہم لوگ ایز اے فیملی جس میں، کیونکہ دیکھیے میاں بیوی ایک یونٹ ہوتے ہیں، اگر دونوں ہم خیال ہوں تو کار خیر آسان ہو جاتا ہے، ورنہ اگر ان میں سے ایک بھی نفس پرست ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی روکتا ہے۔ شوہر اگر ایک بار سوچتا ہے کہ میرے خاندان میں جو ضرورت مند ہے، اور اس میں اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس بیوی کا خاندان میں اس کا اپنا خاندان، یہ دو الگ نہیں ہوتے۔ جب آپ نکاح میں آ گئے تو دونوں خاندان ایک ہو گئے، تو دونوں خاندانوں کو ملا کے آپ دیکھیے کہ ان میں اگر جو ضرورت مند ہے کیا ہم ان کو پیسے کچھ دیتے ہیں اور اپنے خرچے کم کر دیں۔ اگر کبھی شوہر ایسا سوچتا ہے تو بیوی روکتی ہے، کبھی بیوی سوچتی ہے تو شوہر روکتا ہے، پھر ان کے خاندان تقسیم ہوتے ہیں، شوہر سوچتا ہے میں اپنے گھر والوں کو سوچوں، بیوی سوچتی ہے میں اپنے گھر والوں کو سوچوں۔ یہ قرآنی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جب آپ نکاح میں آ گئے تو دونوں خاندان آپ کے ایک ہیں۔ یہ ادرنیس کا جو تصور ہے نا کہ میں اور وہ، ہم اور وہ، یہ تصور ہم اپنے گھروں میں خود پیدا کرتے ہیں، اور جب ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو مستحقین ہیں ہم اپنے لیے ضرور نیا کپڑا بنائیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیزائنر سوٹس ہوں، بہت مہنگے سوٹ ہوں۔ نیا کپڑا نیا ہے، ہم تھوڑی سی اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں اور دوسروں کو ایکوموڈیٹ کریں۔ اگر ان خواہشات کو ہم کنٹرول نہیں کر رہے تو بھوکے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں، اور بھوکا بھی کیا رہنا، بھوک کے دونوں سروں پہ ہم اتنا مرغن کھا لیتے ہیں کہ کھانا ہضم کرنے کے لیے دوائیں کھاتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، تو یہ صیام نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کو ٹریننگ کا مہینہ سمجھیے، اور اس میں ہر طرح کی خواہش کو، اور خواہشات عموماً اگر کنٹرول نہ کی جائے تو ہمیں بھٹکاتی ہی ہیں۔ دوسری طرف ان جذبات کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ مجھے اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے، مجھے کوئی غلط بات نہیں کہنی، یعنی جو احکامات قرآن میں دیے گئے ہیں مجھے ان پہ عمل کر کے اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنے معاملات یہ پورے ایک دم اس حساب میں لے کے آنے ہیں، تاکہ میں پھر ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد آگے 11 مہینے میں اسی طرح سے، اسی لیے سیام کو یہ کہا گیا ہے کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اس آیت کے آخر میں کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ تو جس انداز سے ہم لوگ روزے رکھتے ہیں کیا ہمارا تقوی بڑھتا ہے؟ کیا اس رمضان کے بعد تو چھوڑ دیجیے، کیا رمضان کے مہینوں میں ہمارے علاقے صاف رہتے ہیں؟ کہ ہم دوسروں کی تکلیفوں کا خیال کرتے ہیں یا اپنی سہولت دیکھتے ہیں؟ میں اپنے پرانے شہر میں، مجھے یاد ہے کہ جب نماز کے لیے ہم لوگ جایا کرتے تھے تو سڑک کے دونوں طرف دکانیں جو حلوائیوں کی ہوتی تھی، جو کچوریوں پکوان بناتے ہیں، وہ 1.5-2 میٹر کے تخت آگے لگا کے کڑھاؤ رکھے ہوتے تھے، اور آج بھی دیکھ لیجیے اس میں کچوریاں گرم بن رہی ہوتی ہیں۔ اب لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، بچے بھی گود میں ہیں، راستہ آپ نے تنگ کر دیا، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اور کس نے آپ کو حق دیا کہ راستہ تنگ کر رہے ہیں آپ؟ کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھاتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ آمدنی جائز آمدنی نہیں ہے، جہاں آپ لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا کر رہے ہیں، تنگیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دین میں نہیں سمجھی آتی چیزیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اللہ کے احکامات پہ عمل کریں اس ٹریننگ کے مہینے میں بھی، تاکہ اس کے بعد بھی ہم کرتے رہیں۔ کیونکہ اگر ہم تقوی کی پریکٹس نہیں کر رہے، یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپریٹو پارٹ ہے سیام کا، وہ حصول تقوی ہے، کہ میں کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پہ لے آؤں۔ وہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ مجھے اللہ کے احکامات نہیں پتہ اگر، تو میں تو سیام کو یہ سمجھوں گا جو مجھے بچپن سے بتا دیا گیا کہ اس وقت یہ سحری کھا لو، اس وقت افطار کر لو، اس وقت یہ دعا پڑھ لینا، اس وقت یہ پڑھ لینا، اس کے بعد یہ کر لینا۔ وہ تقوی والی بات تو آئی نہیں ہے، کیونکہ تقوی اللہ کی بندگی میں جانے کے بعد ہوتا ہے۔ بندگی میں جب جاتا ہوں جب میں اللہ کے کلام کو سمجھوں اور سمجھ کے اس پہ عمل کروں۔
تو یہ میں نے وضاحت اس وقت اس لیے کی کیونکہ سیام کے تعلق سے ہماری، اور اس میں آگے اور کچھ ابھی بھی آیتیں آئیں گی جس کی وضاحت انشاءاللہ اس میں ہم کریں گے. چلیے طارق صاحب آگے چلتے ہیں. یہ یقیناً بہت اہم مسئلہ ہے. سیام کے تعلق سے ہم لوگ ایک غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ بجائے رکنے کے بلکہ اضافے کی وجہ بن جاتا ہے، اور یہ خود اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور جو حقیقتیں ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے منکشف نہیں ہو پاتی ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے. ہمارا خیال ہے ہم لوگ ابھی یہاں پہ رک جاتے ہیں. بہتر ہے انشاءاللہ. پھر اگلے سیشن میں ہم آیت نمبر 184 سے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.